मैं 18 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। एक दिन दो गुंडे हमारे घर आए और मुझे उठाकर ले गए और मुझे कोठे पे बेच दिया। मुझे कोठे पे आए 10 दिन हो गए थे, लेकिन किसी ने भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। मेरी इज्जत महफूज थी। मैं हैरान थी। एक दिन एक लड़का आया और कहने लगा कि मैं इस लड़की के साथ रात गुजारना चाहता हूँ और मुझे अपने साथ कमरे में ले गया। उसे देखते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो मेरा बाप बहुत लालची किस्म का शख्स था और मेरी अम्मी को बहुत मारता था और हर वक्त गलत लोगों के साथ उठता बैठता। मेरी अम्मी सिलाई करके हमारा पेट पालती थी और उसे करते करते वो अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर एक रोज मेरा बाप घर आया और मुझे कहने लगा, सना बेटी तैयार हो जा, तुझे कोई लेने आने वाला है। जब मैंने पूछा तो मेरे बाप ने जो अल्फाज कहे, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मेरा सर झुका हुआ था और आंखों से आंसू जारी थे। बाप के अल्फाज बाजे गश्त बनकर मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। बेटी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जुए में हार गया हूँ। तुम्हें लोग लेने के लिए बाहर खड़े हैं, तुम उनके साथ चली जाओ, मुझे माफ कर दो। मैंने सर उठाया और बाप को खूनी नजरों से देखा। मैंने कहा, अब्बू, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम अपनी बेटी को जुए में हार दोगे। तुम बाप नहीं कसाई हो, मुझे तुमसे नफरत है। अब्बू, मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। अब्बू हाथ बांधे मेरे सामने खड़े मुझसे माफी मांग रहा था और वो भी रो रहा था, लेकिन मुझे उसके रोने की कोई परवाह न थी। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी सगी बेटी को जुए में हार बैठा था। उसे जुए ही खेलना था तो बेटी को दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी। तभी बैरूनी दरवाजे पे जोर से दस्तक हुई। बाहर वही लोग खड़े थे जिन्होंने जुए में मुझे जीता था। एक कह रहा था, अशरफ जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है वरना हम अंदर घुस आएंगे। मैंने तनवर भरी नजर दरवाजे पर डाली, जैसे वो दोनों अंदर आ गए हों। अब्बू बस बार बार यही अल्फाज दोहराए जा रहा था, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। मेरे अब्बू मुझे बाजू से पकड़कर बाहर ले गया। बाहर जो दो लड़के खड़े थे वो शक्लो सूरत से बदमाश दिखाई देते थे। उन्होंने हवस भरी नजर से मुझे देखा और एक गाड़ी में बिठाकर चल पड़े। पीछे अब्बू रोते रोते दहलीज पे ढेर हो गया था। मुझे अपनी इज्जत खतरे में लग रही थी। उन दोनों ओबाशों की नजरें मुझे अपने वजूद में गिरती हुई महसूस हो रही थी। मेरा बाप एक जवारी था। उसे जुए की बहुत बुरी लत लग गई थी। जुए की वजह से वो घर का आधा सामान बेच चुका था। जो बचा था वो भी बेचने का इरादा रखता था, लेकिन सामान बेचने के बजाय अपनी बेटी को जुए में हार गया था। मेरी अम्मा अब्बा की इसी आदत को दिल से लगाकर फोत हो चुकी थी। मैं अपने अब्बू की इकलौती बेटी थी। दोनों लड़के मुझे कोटे पे ले गए और कोटे की नायिका को फरोख्त कर दिया। वो पैसे लेकर खुशी खुशी चले गए तो नायिका ने एक लड़के को बुलाया और कहा, इसे लड़कियों वाले कमरे में ले जाओ, आज से ही यही रहेगी। नायिका बड़ी खौफनाक शक्ल की औरत थी। भैंस की तरह पली हुई, चेहरा मेकअप से भरा हुआ था। मैं डरती डरती उस लड़के के साथ उस कमरे में गई। वहां बहुत सी लड़कियां मौजूद थी जो स्पार्ट नजरों से मुझे देख रही थी। मैं एक चारपाई पर बैठ गई और सिसकने लगी। लड़कियां मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी। उनकी नजरों में मेरे लिए तर्स की एक रमक भी न थी। शायद एक लड़की को मुझ पे तरस आ गया था। वो उठकर मेरे पास आई और कहने लगी, बहन, यहाँ जो भी लड़की आती है उसका रोना फजूल है, इसलिए तुम भी ना रो और सब्र से काम लो। उसकी बात दुरुस्त थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतना रोऊं कि रोते रोते मेरा दम निकल जाए। मेरे बाप ने मुझे जुए में हार दिया था। कैसा बाप था जिसे अपनी बेटी पे जरा भी तरस ना आया था। मुझे मालूम था कि कोठों पर मुजरिमों के अलावा जिस्म फरोशी का काम भी होता है। वहाँ जितनी भी लड़कियां थी सब जिस्म फरोशी करती थी। कुछ ही देर हुई तो वो लड़का आया और मेरी तस्वीर बनाकर चला गया। मैंने लड़की से पूछा, इसने मेरी तस्वीर क्यों बनाई है? तो कहने लगी, ग्राहक आएंगे तो नायिका उन्हें सब लड़कियों की तस्वीरें दिखाएगी। जिसको जो लड़की पसंद आएगी वो उसी के साथ रात गुजारेगा। ये सुनकर तो मेरी रूह लरज उठी। जिस्म फरोशी के तस्वुर से ही मुझे घिन आने लगी। रात हुआ तो जेदा कमरे में आया और एक लड़की का नाम पुकारा, परवीन आ जाओ। परवीन नामी लड़की जैदे के साथ चली गई और मैं थर थर कांपती रह गई। मुझे डर था कि अभी जैदा दोबारा आएगा और नाम पुकारेगा। हो सकता है इस बार वो मेरा नाम पुकारे। मैं अल्लाह से दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि मेरी बारी ना आए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जैदा आता और नाम पुकारता। मतलूबा लड़की उसके साथ रवाना हो जाती। इसी तरह बारी बारी सारी लड़कियां कमरे से चली गईं और आखिर में मैं बच गई। मैं समझ गई थी कि अब आखिरी गाहक आएगा तो जैदा मुझे ले जाएगा। इसी ख्याल से ही मैं कांपती रही। किसी गैर मर्द के छूने के तसव्वुर से ही मेरी रूह फना हो जाती थी। सारी रात गुजर गई लेकिन मेरे लिए गाहक ना आया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मेरी इज्जत महफूज रखी थी। ये अल्लाह का मुझ पे खास करम था। अनजान जगह थी
تھی اسی لیے رات بھر نیند بھی نہ آئی تھی۔ صبح ہوئی تو سب لڑکیاں باری باری آ کر اپنے بستر پہ سو گئیں۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے مجھے بھی نیند آ رہی تھی، اسی لیے میں بھی سو گئی۔ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا جب جیدے نے آ کر سب لڑکیوں کو جگایا، لیکن مجھے نہ جگایا۔ پتہ نہیں کیوں شام ہوئی تو نائکا کمرے میں آئی اور سخت لہجے میں پوچھنے لگی، رات کس لڑکی کی طبیعت خراب تھی؟ سب لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا، تبھی ایک لڑکی نے میری طرف اشارہ کر کے بتایا تو نائکا میرے پاس آئی اور مجھے سر تپا غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگی، دیکھو لڑکی، میں نے تمہیں بھاری قیمت دے کے خریدا ہے، اس لیے طبیعت کی خرابی کے بہانے نہیں چلیں گے۔ تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے اور میں جو کہوں گی تمہیں کرنا پڑے گا، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بہتر ہے رونا دھونا چھوڑو اور اپنے گھر کو بھول جاؤ۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور منتیں کی کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، میں اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں، میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ نائکا نے طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور ساری لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یہ ساری لڑکیاں بھی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، بس اب مجھے اور کچھ نہیں کہنا اور سننا۔ آج رات ایک خاص گاہک آ رہا ہے، تم ان سب لڑکیوں میں خوبصورت ہو اور اس گاہک کو بھی خوبصورت لڑکیاں پسند ہیں، اسی لیے اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ جیدہ تمہیں نیا سوٹ لے دے گا۔ دوسری لڑکیوں کو بھی اچھے سے تیار ہونے کی ہدایت کرتی چلی گئی اور میں بستر پر بیٹھ کر ٹوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت کو رونے لگی۔ جیدے نے مجھے ایک نیا جوڑا لا دیا تھا جیسے میں نے زیب تن کر لیا۔ میں تیار نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن ایک لڑکی نے بتایا کہ جو لڑکی نائکا کی بات نہیں مانتی اسے کوڑے مارتی ہے، تبھی میں ڈر گئی تھی۔ میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح تیار ہو کر اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ یہ سچ تھا کہ وہاں جتنی بھی لڑکیاں تھیں میں ان میں سب سے چھوٹی، اسمارٹ اور خوبصورت تھی، اسی لیے جب میں تیار ہو کر بیٹھی تو سب لڑکیاں مجھے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ رات ہوئی اور گاہکوں کی آمد شروع ہو گئی۔ جیدہ حسب معمول کمرے میں آ کر لڑکی کا نام پکارتا اور وہ اس کے ساتھ چلی جاتی۔ نائکا کی بات میرے دماغ میں گونج رہی تھی کہ آج رات ایک خاص گاہک آ رہا ہے، اسے خوبصورت لڑکیاں پسند ہیں، شاید وہ مجھے پسند کر لے اور مجھے اس کے ساتھ رات گزارنی پڑے۔ وقت گزرتا رہا اور ساری لڑکیاں کمرے سے چلی گئیں اور آخر میں رہ گئی۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا تھا، میں ساری رات جاگتی رہی لیکن جیدہ مجھے بلانے نہ آیا۔ صبح ہوئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے ایک بار پھر میری عزت بچا لی تھی۔ لڑکیوں کے آتے ہی میں بھی سو گئی۔ اب ایسا روزانہ ہونے لگا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گاہک مجھے پسند کیوں نہیں کر رہے تھے۔ ایک طرف سے تو یہ اچھا تھا، بس میرے دماغ میں یہ سوچ آئی تھی کہ میں خاندان میں خوبصورتی کے لحاظ سے مشہور تھی۔ میرے کزنز مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھتے تھے کیونکہ میرا باپ جواری تھا، شاید اسی لیے میرا کوئی رشتہ نہ آیا تھا۔ بعض اوقات والدین کے برے عیب لڑکی کی قسمت پر بدنما داغ بن جاتے ہیں اور یہی داغ ان کے رشتے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ میری ماں تو بہت اچھی اور صابر عورت تھی، لیکن باپ اچھا نہیں تھا۔ اماں بتاتی تھی کہ ابا اس کا کزن تھا، اس نے باپ کے کہنے پر اس سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد اس کا برے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے جوئے کی لت پڑ گئی تھی۔ کئی بار وہ جوئے میں بھاری رقم بھی جیت کر گھر آتا تھا۔ اماں کہتی تھی کہ ثنا کے ابا جوا کھیلنا چھوڑ دیں، یہ حرام کی کمائی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر جسم میں حرام کا ایک لقمہ بھی رہ جائے تو عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ تیری اس بری عادت کی وجہ سے ثنا کا رشتہ نہ آئے گا۔ اماں کی باتیں ابا پر اثر نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ اماں کو ڈانٹ کر چپ کرا دیتا۔ اگر زیادہ تکرار ہوتی تو ابا اماں کو مارنے سے بھی گریز نہ کرتا۔ ابا وقت کماتا نہیں تھا، دن رات باپو برکت رہے تھے۔ تبھی اماں نے گھر بیٹھے سلائی کا کام شروع کیا۔ اماں تنخواہ لے کر آتی تو ابا کچھ پیسے زبردستی چھین لیا کرتا۔ ابا کی کرتوتوں کی وجہ سے ہی میرا رشتہ نہ آیا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن ابا گھر آیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی میں تمہیں جوئے میں ہار چکا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ایک تو ابا نے مجھ سے بہت بڑی زیادتی کی تھی، پھر وہ مجھ سے معافی بھی مانگ رہا تھا۔ جب اس نے مجھے جوئے کی شرط پر لگایا تو اسے اس وقت ہی سوچنا چاہیے تھا، اب تو معافی کی گنجائش ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں اس کوٹے سے کسی طرح نکلنا چاہتی تھی، مجھے ایسی زندگی سے نفرت تھی۔ ایسی زندگی سے تو بہتر ہے کہ میں خود کو موت کے سپرد کر دوں، کم از کم ذلت سے تو بچ ہی جاؤں گی۔ لیکن مجھے وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تھا۔ نائکا کے کوٹے کے گیٹ پر 2 گارڈز بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے کوٹے پر آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک میں کسی گاہک کو پسند نہ آئی تھی۔ میں روزانہ رات اپنے بستر پہ جاگتے جاگتے گزارتی، پھر صبح ہی سوتی۔ سب لڑکیاں بھی حیران تھی کہ 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود ابھی تک میں کسی گاہک کو پسند کیوں نہ آئی تھی۔ ایک لڑکی نے اپنی ساتھی لڑکی سے میرے حوالے سے 6 مگوئیاں بھی کی تھی۔ میں خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ مجھے اپنے گھر کی بہت یاد آتی تھی۔ ایک بار بھی ابا مجھ سے ملنے نہ آیا تھا، شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ جن کے ہاتھوں میں مجھے جوئے میں ہارا ہے وہ مجھے
کوٹے پر بیچ گئے ہیں۔ ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے نائکا سے بات کرنی چاہیے، میں اس کی منتیں کروں گی کہ مجھے یہاں سے جانے دے اور میں کوئی کام وغیرہ کر کے اس کے پیسے اتار دوں گی۔ اس سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے اس سے بہت منتیں کی، لیکن نائکا کسی بھی طرح نہ مانی، بلکہ کہنے لگی کہ کیا میں بے وقوف ہوں جو تجھے چھوڑ دوں؟ تو میرے لیے سونے کی چڑیا ہے، اور کمرے میں آ کے بہت روئی تھی، اللہ سے مدد مانگی تھی کہ وہ مجھے اس دلدل سے نکال دے۔ جب میں روتی تھی تو زیادہ مجھے ترس بھری نگاہوں سے دیکھتا، لیکن بات کوئی نہیں کرتا تھا۔ ایک رات جب سب لڑکیاں اپنے گاہکوں کے ساتھ رات گزارنے کمروں میں چلی گئیں تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید مجھے یہاں سے بھاگنے کا موقع مل جائے۔ میں برآمدے میں پہنچی، لیکن مجھے نائکا تو کہیں نہ دکھائی دی، لیکن جیدے کے ساتھ ایک آدمی دکھائی دیا۔ اس آدمی کو دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ آدمی ہمارے ہی محلے کا تھا، اس کا نام ارشد تھا، محلے میں معزز آدمی کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ شادی شدہ اور جوان بیٹیوں کا باپ تھا۔ اسے کوٹھے پر دیکھ کر اس کی ساری شرافت کے پول کھل گئے تھے۔ زیدہ اسے میری ہی تصویر دکھا رہا تھا اور کچھ کہہ رہا تھا جو میں نہ سن سکی، اور میں کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ میرے ساتھ رات گزارنے کی حامی نہ بھر لے۔ وہ مجھے جانتا تھا کہ میں اشرف کی بیٹی ہوں اور میرا باپ جواری ہے۔ جب آدھا گھنٹہ گزر گیا اور زیدہ مجھے بلانے نہ آیا تو مجھے تجسس ہوا، پتہ نہیں زیدہ نے ارشد سے میرے بارے میں کیا بتایا تھا اور میری تصویر دیکھ کر ارشد نے کیا کہا تھا۔ اگلے دن جب زیدہ ملا تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ کہنے لگا تم پوچھ کر کیا کرو گی؟ وہ آدمی تمہاری تصویر دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ تم اس کوٹھے پر کیسے پہنچی ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہارا باپ تمہیں جوئے میں ہار گیا تھا اور جوا جیتنے والے تمہیں یہاں بیچ گئے تھے۔ تمہارے علاوہ اور کوئی لڑکی نہیں تھی، اسی لیے وہ واپس چلا گیا تھا۔ میں نے سکون کی سانس لی اور پوچھا کہ اس نے میرے ساتھ رات کیوں نہیں گزاری؟ زیدہ نے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا مجھے نہیں معلوم، بس کچھ دن انتظار کر لو۔ وہ چلا گیا اور میں دم بخور رہ گئی۔ زیدہ کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ اس نے مجھے سحر زدہ کر دیا تھا۔ اس کا یہ کہنا کہ بس کچھ دن انتظار کر لو مجھے الجھن میں ڈال گیا تھا۔ میں ساری رات اس کی بات پہ غور کرتی رہ گئی، کچھ سمجھ نہ سکی۔ البتہ مجھے زیدہ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دکھائی دیتی، شاید وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ خود بھی خوبصورت اور لمبے قد کا جوان تھا۔ دن گزرتے رہے اور میری عزت محفوظ رہی۔ نائکا نے بھی دوبارہ میرے بارے میں پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرے ساتھ رہنے والی لڑکیاں بھی حیران تھیں اور مجھے کوریدنے کی کوشش کرتی تھی کہ ابھی تک مجھے کسی گاہک نے پسند کیوں نہیں کیا۔ ایک رات جب ساری لڑکیاں گاہکوں کے ساتھ کمرے میں چلی گئیں تو میں کوٹھا گھومنے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلی۔ برآمدے میں زیدہ اور ایک آدمی بیٹھا دکھائی دیے۔ زیدہ کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ آدمی کو میری تصویر دکھاتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ آدمی کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ میں نے اس آدمی کو یہ کہتے سنا نہیں، بھائی نہیں، مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں کل پھر آ جاؤں گا، تم مجھے دوسری لڑکیوں کی تصویریں دکھانا۔ اتنا کہہ کے وہ چلا گیا اور میں تجسس میں پڑ گئی۔ میں زیدہ سے پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ وہاں نائکا آ گئی اور پوچھنے لگی، ہاں بھائی زیدہ گاہک کو نئی لڑکی پسند آئی؟ زیدہ نے کہا کہ نہیں آئی، اس کے پاس پیسے کم تھے اور وہ تھوڑے پیسوں پر لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کی ضد کر رہا تھا۔ میں نہیں مانا تو وہ چلا گیا۔ زیدہ کے جھوٹ پر میں حیران رہ گئی کہ تم نے ٹھیک کیا ہے، ابھی تک کسی مرد نے اسے نہیں چھوا۔ میں اسے کسی امیر آدمی کو پیش کروں گی تو وہ اس کے ساتھ رات گزارنے کے ڈھیر سارے پیسے دے گا۔ نائکا کی بات سن کر میرا دل کیا کہ میں اس پہ جھپٹ پڑوں اور اس کا گلا دبا دوں، لیکن میں اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکے اور کمرے میں لوٹ گئی۔ میں زیدہ سے بات کرنے کے لیے بےتاب تھی کہ اس نے گاہک سے کیا کہا تھا، کہ اس نے میرے ساتھ رات گزارنے کا ارادہ بدل گیا تھا۔ میں چپکے برآمدے میں جھانک لیتی تھی، لیکن نائکا زیدہ کے ساتھ بیٹھی ہوتی۔ اسی طرح رات گزر گئی اور میں زیدہ سے بات نہ کر سکی۔ مجھے زیدہ کا کردار پورا اسرار لگا تھا۔ میں اس سے بات کرنے کے لیے موقع کی تلاش کر رہی تھی۔ مجھے اس کمرے سے کسی اور کمرے میں جانے کی اجازت نہ دی، اسی لیے کافی دنوں سے میں نے آسمان کی شکل بھی نہ دیکھی۔ ایک دن نائکا اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ مجھے زیدہ برآمدے میں اکیلا بیٹھا نظر آیا۔ میں جلدی سے اس کے پاس پہنچی۔ مجھے دیکھتے ہی زیدہ بوکھلا گیا۔ اگلے ہی پل اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ غصے سے کہنے لگا، تم اپنے کمرے سے باہر کیوں نکلی ہو؟ اگر نائکا نے دیکھ لیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، جلدی سے اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں ضبط کر گئی۔ میرا خیال تھا کہ میری عزت محفوظ رہے گی اور میں کسی کو پسند نہ آؤں گی، مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ ایک رات جب سب لڑکیاں اپنے اپنے گاہکوں کے ساتھ چلی گئیں تو میں بھی بھاگنے کے خیال سے کمرے سے باہر نکلنے کی خاطر اٹھی۔ دروازے پر پہنچی تو مجھے ایک لڑکے کی آواز سنائی دی۔ وہ میرا نام لے کر کہہ رہا تھا،
ہاں مجھے یہی لڑکی چاہیے، میں اسی کے ساتھ رات گزارنا چاہوں گا۔ یہ سنتے ہی میری جان نکل گئی اور میں سمجھ گئی کہ آج رات میری عزت تار تار ہو جائے گی اور میں خود کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی۔ میں رونے لگی، لیکن میرا رونا نائکا کا دل موم نہ کر سکا۔ زیدہ مجھے لے جانے کے لیے کمرے میں آیا اور کہنے لگا پریشان نہ ہونا، جو لڑکا آ رہا ہے اس کی بات غور سے سننا، آ جاؤ۔ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے چل دی، وہ مجھے کمرے کے دروازے پہ چھوڑ کے چلا گیا۔ میں دھڑکتے اور لرزتے وجود کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا دروازے کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ میں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جب مڑا تو اسے دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ وہ تو میرا کزن علی تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، علی میری خالہ کا بیٹا تھا۔ وہ مسکرایا اور مجھے بستر پر بٹھانے کے بعد خود بھی بیٹھا اور کہنے لگا ثنا، میری جیدے سے بات ہو گئی ہے، نائکا سو جائے، پھر وہ ہمیں اس کوٹھے سے باہر نکال لے گا۔ میں گھوم گھوم کی کیفیت میں مبتلا ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی مگر اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ پہلے ہم یہاں سے نکل جائیں پھر تمہیں پوری بات بتاؤں گا۔ کوٹھے سے نکلنے کے تصور سے میری روح سرشار ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد زیدہ کمرے میں آیا اور ہمیں باہر آنے کا کہا۔ ہم اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل آئے۔ زیدہ نے بتایا کہ نائکا سو گئی ہے، ایک گارڈ واش روم میں ہے اور دوسرے کو میں باتوں میں لگاتا ہوں، تم ثنا کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ گیٹ پر ایک گارڈ موجود تھا اور زیدہ نے اسے باتوں میں لگایا اور میں علی کے ساتھ نکل گئی۔ وہ سیدھا مجھے اپنے دوست کے فلیٹ پہ لے گیا۔ میں بے حد خوش تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے نئی آزادی ملی ہو۔ میں ساری بات جاننے کے لیے بے چین تھی۔ تبھی علی نے تفصیل بتانا شروع کی۔ میں کسی کام سے تمہارے گھر گیا تھا، خالو جان کی طبیعت بہت خراب تھی، میں انہیں ہسپتال لے گیا۔ جب ان کی طبیعت سنبھلی تو انہوں نے رونا شروع کیا۔ میرے اکسانے پر انہوں نے بتایا کہ وہ تمہیں جوئے میں ہار چکے ہیں اور دونوں لڑکوں نے تمہیں کوٹھے پر بیچ دیا ہے۔ مجھے افسوس بہت ہوا ثنا، میں تم سے بچپن سے محبت کرتا تھا اور تمہیں اپنانا چاہتا تھا، لیکن اماں نہیں مان رہی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ ثنا کا باپ جواری ہے، لوگ کیا کہیں گے، تم کسی اور لڑکی کو پسند کرو۔ لیکن میں نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میری شادی ثنا سے نہیں ہو سکتی تو پھر کسی سے نہیں ہوگی۔ بہرحال خالو کے بتانے پر میں فوراً کوٹے پر پہنچ گیا۔ زیدہ میرا جاننے والا نکلا تھا، وہ وہاں نوکری کرتا ہے۔ میں نے زیدہ کو تمہاری تصویر دکھائی اور اس سے مدد کی درخواست کی تو اس نے وعدہ کر لیا۔ عیاش پرست لوگ جب تمہارے ساتھ رات گزارنے کی خاطر کوٹے پر جاتے تو زیدہ انہیں کہتا تھا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ رات مت گزارو، اس لڑکی کو ایڈز ہے اور یہ زندگی کے دن گزار رہی ہے، اگر تمہیں ایڈز ہو گئی تو تم بھی مر جاؤ گے، اسی لیے تمہارے ساتھ کوئی بھی رات گزارنے پہ راضی نہ ہوتا۔ ہم موقع کی تلاش میں تھے، تمہیں کوٹھے سے نکالنا بہت مشکل تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ آج ہمیں موقع مل گیا تھا تو اس نے مجھے فون کیا۔ زیدہ نے نائکا کی چائے میں نشے کی دوا ملا دی تھی، اب وہ صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی۔ گارڈ کا مسئلہ تھا تو ایک گارڈ اتفاق سے واش روم گیا ہوا تھا، دوسرے کو زیدہ نے باتوں میں لگا دیا تھا۔ اب تمہارے بھاگنے کا الزام زیدہ پر نہیں آئے گا، میں تمہیں صبح گھر لے جاؤں گا اور ہم دونوں سادگی سے شادی کریں گے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گی؟ علی کی باتیں سن کر میرے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ میری عزت اگر محفوظ رہی تو علی اور زیدہ کی وجہ سے۔ اس کا صلہ تو میں زیدہ کو نہیں دے سکتی تھی، لیکن اس کا اجر اللہ پاک اسے ضرور دے گا۔ صبح ہوتے ہی میں علی کے ساتھ خالہ کے گھر پہنچ گئی اور علی نے سب کچھ اپنی ماں کو بتایا۔ میری خالہ بھی ہماری شادی کرنے پر راضی ہو گئی اور اسی شام ہی ہمارا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ ہمارے نکاح میں میرے باپ نے بھی شرکت کی تھی۔ وہ بہت شرمندہ تھا اور بار بار مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ آخر میں نے ابا کو معاف کر دیا اور علی کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔